मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। दुनिया में इतने सारे नजरियात हैं ना कि पता नहीं सही कौन है गलत कौन है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो आज भी पब्लिक में चल रहे हैं। बहस यहाँ से शुरू होती है, वो खुदा है भी कि नहीं है। बहस कहाँ से शुरू होती है, कोई पैदा करने वाला है भी कि नहीं है। बहुत से लोग कह रहे हैं पता नहीं है कि नहीं है, कुछ कह रहे हैं नहीं है, कुछ कह रहे हैं है। ये बड़े बड़े मसाइल है ना। नंबर 2, जो कहते हैं है तो एक है या एक से ज्यादा है। इसमें बहुत सारी दुनिया में कौमें मिलेंगी आपको, कुछ कहते हैं एक है, कुछ कहते हैं बहुत सारे हैं। तीसरा जो कहते हैं एक है, खुदा क्या है, एक है। जैसे यहूद और नसारा और मुसलमान कहते हैं एक है, तो एक का मतलब क्या है, इसमें इख्तलाफ है। वो 6 खुदाओं को मान के भी कहते हैं कि क्या है। ईसाई 3 खुदा मानते हैं, फिर भी कहते हैं खुदा क्या है, एक है। लेकिन कहते हैं हम ये मानते एक ही हैं, लेकिन फिर 3 भी हैं, लेकिन फिर एक भी हैं, लेकिन फिर 3 भी हैं। लेकिन देखा जाए तो एक है। फिर बहुत से मुशरिकीन या रसूल अल्लाह मदद या गौसे आदम मदद, कब्रों को सरदा भी, उस कब्र से भी दुआएं मांग रहे हैं और सारे सेटअप उनका चल रहा है। लेकिन खुदा क्या है, वो तो एक ही है। और बास कहते हैं अगर, यानी कुछ तो ऐसे जो कहते हैं एक है ही नहीं। जैसे हिंदू सीधा सीधा कह देते हैं भाई भगवानों के, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ भगवान्स है। भाई सही बोला ना मैंने? देयर आर अ लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ भगवान्स। भगवान्स नहीं होगा वो, भगवान की तो फिर आगे टाइप्स बहुत सारी हो जाएंगी ना। भगवान्स ही हो गए तो फिर क्या फायदा। ये ऐसे जैसे मिठाइयों की बहुत किस्में, तो भाई मिठाई की बहुत किस्में होंगी ना, जब किस्में होंगी तो मिठाई बन जाएंगी। तो देयर आर अ लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ भगवान, हिंदू कहता है। तो इतनी टाइप्स हैं उनके यहाँ के किसी को भी कोई भी चीज बनी हुई हो ना, जैसे अगर कहीं मिट्टी का कोई कुछ गारा रखा हुआ है, आप जाके 2 उसके ऐसे करके मार दो उसकी सर में, 2 उंगलियां घुसेड़ दो, एक बंटा लगा दो लाके, बस वो भी क्या, इट इज कॉल्ड भगवान। तो उसको भी 10 लोग शुरू। और ये यूट्यूब पे आप देख ले, वीडियोस मिल जाएंगी। एक आदमी ने जाके वैसे ही कुछ रख दिया, यूं तो नहीं किया, वो तो मैं बता रहा हूं कि उसने बाकायदा आंख नाक बनाई, पब्लिक झुक रही है और पता नहीं क्या क्या कर रही है उसके साथ। तो कुरान, अच्छा फिर बहुत से लोगों का नजरिया क्या है कि नहीं जी खुदा इतने सारे नहीं हो सकते, एक है जो अर्श पर है, वो एक ही है बस, वो अर्श पर है, वही असल जो नजर नहीं आता हमें और उसको देखना मुमकिन भी नहीं है। और दुनिया की अक्सरियत का यही नजरिया है, क्योंकि यहूदी, ईसाई और मुस्लिम ये मिला के दुनिया की अक्सरियत बन जाते हैं। अक्सरियत का यही नजरिया है। लेकिन फिर इनमें ये इख्तलाफ है कि तौहीद की डेफिनेशन, एक खुदा का मतलब क्या है। बहुत बड़ा इख्तलाफ है। जब तुम एक मान रहे हो तो एक का मतलब क्या है। देखो, एक औरत का एक शौहर है, एक और औरत है उसका भी एक शौहर है। दोनों कहती हैं कि शौहर एक ही होना चाहिए, लेकिन एक शौहर की डेफिनेशन क्या है। एक कहती है, एक शौहर की डेफिनेशन ये है कि इसी के घर में रहना है, इसी के साथ रहना है, किसी और आदमी से दोस्ती नहीं लगानी। दूसरी कहती है नहीं, शौहर तो एक ही होना चाहिए, लेकिन अगर किसी और से भी दोस्ती लगा ली, उसके साथ भी रात गुजार ली, उधर भी चले गए, तो शौहर तो एक ही है। तो आप कहेंगे फिर ये तकल्लुफ की जरूरत क्या है आपको, है भाई? क्या ख्याल है, इस तकल्लुफ की जरूरत क्या है कि एक ही बोल दो, 10-20 होने चाहिए कि नहीं शौहर तो एक ही होता है। तो भाई जो शौहर को जो मोहब्बत देनी चाहिए, जो उसकी खासियत है, वो काम जो शौहर के अलावा, वो मोहब्बत जो शौहर के अलावा किसी को नहीं दी जाती, वो तो आपने वसीम को भी दी हुई है, सत्तार को भी दी हुई है, गफ्फार को भी दी हुई है। तो ये बड़ा इख्तलाफ, छोटा इख्तलाफ हुआ, बड़ा इख्तलाफ हुआ, तो बड़ा इख्तलाफ है। तो यही हिसाब किताब मुशरिक के साथ है। वो कहता है या रसूल अल्लाह मदद भी ठीक है, या गौसे आदम। और मदद का मतलब ये कि हम जहां से, एक तो होता है ना, बाज़ बुजुर्गों ने या रसूल अल्लाह मदद कहा तो उनका ये नियत नहीं थी कि यहां से नबी हमारी मदद करेंगे, उनकी नियत थी आखिरत में शफात करेंगे, या ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफात का जरिया बनेंगे। उनको बड़ी तावीलात करते हैं वो, तो हम उन पे कुफर का फतवा नहीं लगाते। एक का अकीदा है कि क्या जब भी मैं जहां से नबी को पुकारूंगा मदद के लिए पहुंचेंगे, अल्लाह ने आपको इख्तियारात दे दिए असबाब से हटके। तो इस तरह से या रसूल अल्लाह मदद भी हो रहा है, और कब्रों से भी इसी नीयत के साथ मांगा जा रहा है कि ये मुर्दा जब चाहे जहां से चाहे हमारी मदद कर सकता है।
اور غیر اللہ کو سجدے بھی ہو رہے ہیں, لیکن نہ پوچھے خدا کتنے, خدا صرف ایک ہے. تو جیسے ایک عورت نے شوہر سے جو محبت کرنی چاہیے وہ 20 آدمیوں سے وہ محبت کر رہی ہے, لیکن جب پوچھو تو کہتی ہے شوہر صرف ایک ہی ہے, تو ہم اسے کہیں گے اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے, خام خامے یہ کہنا کہ ایک ہی ہوتا ہے. تو ایسے ہی ایسے مشرک سے جو جب ضرورت پڑتی ہے یا غوث آدم مدد, جب مصیبت میں آتا ہے تو اولیاء اللہ کو پکارتا ہے, اور قبروں پہ جانور بھی ذبح ہو رہے ہیں مردے کو خوش کرنے کے لیے. جو سارے کام جو اللہ کے خاصہ ہیں وہ آپ سارے غیر اللہ کو دیکھو. عیسائی حضرت عیسیٰ سے باقاعدہ مدد مانگتے ہیں, دعائیں مانگتے ہیں ان سے. تو جب جو کام اللہ کا خاصہ تھا وہ آپ نے جب غیر اللہ کو دے دیا, تو اب اس تکلف کو اللہ نہیں مانتا کہ خدا کیا ہے, ایک ہے. تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے جس کو قرآن نے بہت اچھے طریقے سے ڈیفائن کیا ہے کہ جب کسی کو مدد کے لیے پکارو گے تو گویا تم نے اس کو خدا قرار دے دیا ہے. کیونکہ قرآن نے بتایا بار بار کہ مشرکین مکہ, ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ کون آسمان و زمینوں کا خالق, وہ کہتے ہیں اللہ, اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں. مشرکین بھی کہتے تھے ہم صرف اللہ کو مانتے ہیں. تو اللہ کہتے تھے پھر ان کے علاوہ کسی اور کو پکارتے کیوں ہو, ان کے علاوہ کسی اور کو پکارتے کیوں. اس کا مطلب جو اللہ کا خاصہ ہے وہ آپ نے ان کو دے دیا. تو یہ والی توحید اللہ نہیں مانتا, اس کو اللہ مشرک قرار دیتا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ایک اور مسئلہ پھر اس کے بعد جا کے یہ آتا ہے کہ اگر ایک ہی ہے, چلو کسی اور کو ہم پکار بھی نہیں سکتے, بس وہ ایک ہی ہے. تو مشرکین میں ایسے لوگ تھے جو کہتے تھے صرف وہ خدا ہے, لیکن وہ کہتے تھے اس خدا نے, اگلا پھر سوال ہے کہ اس خدا نے اس کائنات کو جو بنایا, انسانوں کو بنایا, اکیلے نے بنایا, عبادت کا مستحق بھی وہی ہے, تو کیا کوئی مقصد کے تحت بنایا ہے یا ایویں ہی بنا دیا بس. یہ بہت بڑا سوال ہے. اس سوال کا جواب دیے بغیر آپ زندگی نہیں گزار سکتے, کیونکہ اگر ایسے ہی بنا دیا ہے, کوئی مقصد تو اس کے پیش نظر نہیں تھا, تو چلو بنا دیا اس نے. اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ خدا ہے, ایک ہے, اور اس نے ہمیں بنایا لیکن کوئی مقصد نہیں ہے بنانے کا, تو وہ پھر خدا کی عبادت کے قائل کیوں تھے؟ تو وہ اصل میں عبادت کے قائل اس لیے تھے, وہ کہتے تھے خدا ہے جو مشکل میں ہمیں مشکلات سے نکال سکتا ہے, تو ہم اس کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد تو ہم ختم ہو جائیں گے, مٹی ہو جائیں گے, کچھ بھی نہیں ہے, لیکن اس کو منا کے رکھیں گے تو ہمارے دنیا کے کام بنتے رہیں گے. جیسے ہندو جب بھگوان کی عبادت کرتا ہے تو آخرت کے تصور سے نہیں, بلکہ وہ اس لیے کہ یہ والا بھگوان کے چڑھاوے چڑھاؤ گے تو اولاد ملے گی, یہ والا ذرا مہنگا بھگوان ہے, یہ آپ کے روزگار لگوا دے گا, اس کے ریٹ مارکیٹ میں زیادہ ہیں, یہ جاپانی بھگوان ہے, وہاں سے امپورٹ ہوا ہے, یہ آپ کی شادی کرا دے گا, یہ والا بھگوان کیا کرے گا, یہ آپ کی شادی کرا دے گا, یہ والا اولاد دل. تو جتنا ریٹ زیادہ ہوں گے بھگوان کے, مہنگا بھگوان ہوگا, اتنا ہی اس کے پاس پاور ان کے خیال میں زیادہ ہوگی. تو دنیا کے لیے کہ دنیا میں یہ سب کچھ ہوگا ہمیں. جیسے آج بھی کچھ لوگ آتے ہیں نا, مسجد میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, اللہ کا نام لے رہے ہوتے ہیں. بھائی کیوں لے رہے ہو یار, وہ میرا کام اٹکا ہوا ہے, مجھے کسی نے کہا ہے کہ یہ والی آیت کریمہ اتنی دفعہ پڑھو گے تو یہ کام ہو جائے گا. جائز ہے, میں ناجائز نہیں کہہ رہا, میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو یہ نہیں مانتے کہ اللہ نے کسی مقصد کے لیے بنایا ہے, کوئی اس کا ایک ہدف تھا اس کے سامنے, وہ یہ نہیں مانتے, لیکن پھر بھی اللہ کی عبادت کو وہ مانتے ہیں. تو بعض کافر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے بھی تھے جو اللہ کی توحید کے تو قائل تھے, مگر اس کے قائل نہیں تھے کہ آخرت میں کوئی حساب و کتاب ہے, موت کے بعد زندگی ہے, بلکہ وہ کہتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے مرنے کے بعد کوئی دوبارہ زندہ ہو, خدا یہ کام نہیں کرے گا, کیونکہ یہ عقل سے بعید ہے. کرنا ہوتا تو کوئی 2-4 تو مردے زندہ کر کے دکھاتا نا ہمارے سامنے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. اس کی مثال ایسے جیسے خدا کر تو سکتا ہے لیکن جو کام نہیں کرتا اس کا مطلب وہ بعد میں بھی نہیں کرے گا. اس کی مثال ہے, میں آپ کے پاس آؤں کہ یار یہ خربوزے کا بیج ہے, اس کو زمین میں ڈال کے انار کا درخت اگاؤ, تو آپ کہیں گے بھائی یہ تو نہیں ہو سکتا. اب میں دلیل دوں کہ خدا تو کر سکتا ہے, تو آپ کہیں گے بھائی خدا کا ہمیں نہیں پتا, کیونکہ خدا کرتا نہیں ہے. اس کی علامت ہے کہ کر سکتا ہے مگر کرے گا نہیں. اگر کیا ہوتا تو کبھی تو ہوتا نا کہ خربوزے سے انار پیدا ہو رہا ہے. تو وہ کافر مانتے تھے کہ خدا کو دوبارہ پیدا کرنے پر قدرت تو ہے, لیکن آج تک ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا. یہ اس کی علامت ہے کہ خدا ایسا کرے گا نہیں, مر کے مٹی کر کے ختم کر دے گا.
سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو ایک کانسیپٹ یہ تھا. ایک اور کانسیپٹ, تو یہ بہت اہم ترین سوال ہے کہ اس نے ایویں ہی بنا دیا یا کوئی مقصد ہے اس کے سامنے. پھر اگر کوئی مقصد دیا ہے اس نے ہمیں, جیسے کہ یہود و نصارہ اور مسلمان کہتے ہیں کہ بھائی آخرت ہے اور ایک مقصد ہے, اور وہ مقصد کیا ہے کہ تمہیں وہ آزمائش ہے. جو یہ کہتے ہیں کوئی مقصد ہی نہیں ہے ان کے پاس, تو پھر اس کا جواب ہی نہیں ہے نا کہ کیا مقصد ہے. جو کہتے ہیں کوئی مقصد ہے, ان میں پھر سب کی ایک ہی رائے ہے, ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یہودی, عیسائی اور مسلمان اس کے قائل ہیں کہ ایویں ہی نہیں بنایا, کیونکہ تورات میں بھی ہے, انجیل میں بھی ہے اور اسلام میں بھی ہے. وہ کیا ہے, اللہ نے آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے, اور اس آزمائش کا پھر آخرت میں بدلہ ملے گا, جنت کی صورت میں یا جہنم کی صورت میں. تو آج بھی دنیا کی اکثر آبادی اس پر متفق ہے. لیکن آگے پھر آزمائش کے لیے جو پرچہ آؤٹ ہوا ہے, پیپر جو ایگزامینیشن ہال میں آپ کو دیا گیا ہے, وہ صحیح پیپر یہودیوں کے پاس ہے, عیسائیوں کے پاس ہے یا مسلمانوں کے پاس ہے؟ یہ ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے, کیونکہ جب تک آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا ان میں صحیح پرچہ کون سا ہے, صحیح پیپر کون سا ہے, تو آپ امتحان کی تیاری کیسے کرو گے؟ ارے آپ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہو, آپ فزکس کا پیپر دینے کے لیے 3 پرچے آ گئے, لفافہ بٹا, ابھی آپ اس کو کھول کے پڑھ رہے تھے, ایک اور لفافہ آ گیا, ایک اور آ گیا. اب آپ کہو گے ابے یہ والا فزکس کا ہے, یہ والا ہے کہ یہ والا ہے؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو آپ اس وقت تک پیپر حل کرنا شروع نہیں کرو گے جب تک آپ کا کانسیپٹ کلیئر نہ ہو جائے کہ ان میں سے پرچہ ہے کون سا. اس وقت تک آپ بولو گے بھائی میں اپنے ٹائم کیوں, پتا چلا یہ والا کر دوں, اور 3 گھنٹے بعد جب ایگزامینیشن ہال سے نکالا تو پتا چلا وہ یہ والا نہیں, وہ تو وہ والا تھا. تو آپ بولے جب تک اس سوال کا جواب نہیں ملے گا آگے نہیں چلوں گا میں. تو یاد رکھو, عقل مند انسان کو جب تک اس سوال کا جواب نہیں ملتا کہ کوئی پیدا کرنے والا ہے یا نہیں, وہ اپنی زندگی 1 سیکنڈ بھی آگے گزارنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ کائنات خود سے بنی ہے, اور یہ بحث کر کے تحقیق کر کے, پھر اس کی زندگی کیا ہے, آزاد. اس کا لائف اسٹائل مکمل چینج, کیونکہ پھر زندگی نام ہے عیاشی کا, کوئی مقصد نہیں ہے, کوئی ہدف نہیں ہے. لائف کو کیا کرو, انجوائے کرو, مزے اڑاؤ, چرس پیو, سٹے لگاؤ, نائٹ کلبوں میں جاؤ, جتنا ناچ سکتے ہو, ڈانس کر سکتے ہو کرو. پھر تو مزوں کی ایک دنیا ہے بس. کہ عجیب بات ہے, مزے آتے نہیں ہیں ایسے آدمی کو, یہ عجیب ہے حساب کی. وہ بظاہر مزے کی ہو جائے گی لیکن حقیقت میں ہوگی نہیں. اس کی کیا دلائل ہے وہ پھر ابھی ٹاپک نہیں ہے. لیکن بہرحال اس کا مطلب کیا ہے, پھر یہ اتوار کا بیان, ہفتے کا بیان, جمعے کی نماز, اس دن ٹوپی پہن کے جا رہے تھے. یہ بھی ہوتا ہے نا, وہ جتنا بھی گناہگار سے گناہگار مسلمان ہو, کبھی نہ کبھی تھوڑی دیر کے لیے ٹوپی تو وہ پہن لیتا ہی ہے. انگریز تو 5 منٹ کے لیے بھی ٹوپی نہیں پہنتے نا, تو چائنا کی جالیوں والی ٹوپی پہن کے کبھی کبھار, جیسے وہ ایک صاحب تھے, سیاسی لیڈر, کوئی بڑے آدمی تھے, ان کا انتقال ہو گیا, تو بحث ہو رہی تھی. کوئی کہتا ہے بھائی یہ بڑے بے دین تھے, یہ کوئی کہہ رہا تھا نہیں دیندار تھے. تو ایک طالب علم تھا ہمارے مدرسے میں, بڑا مزہ آئی, اس نے کہا میں نے ایک دفعہ ان کو ٹوپی پہنے ہوئے دیکھا تھا, اس کی علامت ہے کہ وہ نیک آدمی تھے. یعنی ایک اور کچھ عمل تو سامنے آ نہیں رہا, تو چلو ایک دفعہ ٹوپی پہنے ہوئے میں نے دیکھا تھا. اس کا مطلب اتنے بھی برے, کیونکہ لبرل آدمی تو ایک دفعہ بھی ٹوپی پہنتے ہوئے شرم آتی ہے کہ یار لوگ کیا کریں گے, ملا بن گیا ہے. تو پھر جو ہے نا, اگر کوئی نہیں ہے تو یار پھر آپ کا لائف اسٹائل مکمل کیا ہونا چاہیے, چینج. پھر یہ شادی بیاہ کے تکلفات, سالے, ساس, جٹھانیاں, ٹوپی ڈرامے ہیں بھائی. یہ جاؤ ٹکٹ کٹاؤ, امریکہ جاؤ, بوائے فرینڈ رکھو, اور لڑکیاں بوائے فرینڈ رکھیں. سمجھ میں آ رہا ہے 2-4 دن بعد وہ وسیم اس سے زیادہ ہینڈسم آیا, اب اس کو ہٹا یار, وہ ٹھیک ہے زیادہ ٹھیک ہے. انجوائے کرنا ہے تو پھر انجوائے کرنے کا میں کوئی کسر چھوڑنی نہیں چاہیے. پھر یہ چھوڑ دو ٹوپی ڈرامے جو ہے نا, عید, بقرعید, رمضان میں 1 روزہ بھی کیوں رکھ رہے ہو, ٹھیک ہے نا, 1 بھی کیوں رکھ رہے ہو. اگر ڈاکٹر نے ڈائٹنگ کا کہا ہے تو 10 روزے رکھو, نہیں کہا تو 1 بھی نہ رکھو. پھر مفتیوں سے نہیں پوچھو کہ روزہ فرض ہے, نہیں, ڈاکٹر سے پوچھو کہ مجھے کھانا ہے کہ نہیں کھانا. ڈاکٹر کہے بھوکا رہو تو بھوکے رہ لو, کیونکہ صحت اچھی ہوگی تو لائف کو انجوائے کر سکو گے. پھر کماؤ پیسے, یہ بہت اہم سوال ہے. اور اگر کوئی ہے, یعنی یہ سوال کا جواب ضروری ہے یا نہیں ہے مجھے بتاؤ نا, کیونکہ لائف پر اس طرح یہ فضول سوالات نہیں ہیں.
کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زلیخا سے شادی ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ لوگ یہ بھی سوال پوچھتے ہیں نا. ارے لوگ مجھ سے سوال پوچھتے ہیں کہ جو زلیخا عزیز مصر کی بیوی زلیخا، اس کا پتہ نہیں نام تھا نہیں تھا، لیکن مشہور یہی ہے کہ اس کی بعد میں اینڈ میں یوسف علیہ السلام سے شادی ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ تو میں کہتا ہوں بھائی اگر ہوئی تھی تو ہم کیا کریں، نہیں ہوئی تھی تو ہم کیا کریں، کیونکہ اب ولیمہ تو بہرحال ہو چکا. یعنی اس کا ہماری پریکٹیکل لائف سے کوئی تعلق نہیں ہے. یزید لعنتی ہے یا رحمت اللہ علیہ؟ ویسے میں نے یزید کو رحمت اللہ علیہ کبھی بھی نہیں کہا. میرے بارے میں فیک پوسٹ چلائی گئی ہے اور اس میں جو کچھ بولا گیا سب جھوٹ، اور اس فیک پوسٹ کا بہت نقصان ہوا ہے. تو جو بھی پوسٹیں آ رہی ہوتی ہیں آنکھ بند کر کے یقین نہ کر لیا کرو. اب قطع نظر اس سے کہ وہ لعنت اللہ علیہ ہے یا رحمت اللہ علیہ، بھائی آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ سے آپ کے سوال کے بارے میں سوال ہوگا. لوگ کہتے ہیں ظالم کو لعنت اللہ علیہ نہ کریں، تو ظالم تو پھر دنیا میں بہت ہے. سب کا نام لے لے کے لعنت اللہ کہنا شروع کیا تو آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی، لعنت اللہ کا لفظ ختم نہیں ہوگا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ وہ تو پھر حضرت عثمان کے قاتل پہ بھی لعنت اللہ علیہ. ہم تو کہتے ہیں حضرت حسین کو جس نے قتل کیا لعنت اللہ، لیکن اب اس کے علاوہ بھی تو دنیا میں غم ہے نا. جو بھی حسین کا قاتل ہے اللہ کی 100 لعنتیں ہوں، ہماری بد دعا ہے اس کے لیے، لیکن بس دے دی لعنت. اب یہی تھوڑی کہ سارا دن ہر محرم میں یہی ایک پروگرام چلتا رہے، یزید اور وہ قصے کہانیاں وہی لے کے صبح سے شام ایک ہی ٹاپک ہو اور پوری قوم اسی پہ چل رہی ہو. تو اس کا ہماری پریکٹیکل لائف سے تعلق بولو بھائی نہیں ہے. زکریا علیہ السلام تو پیغمبر تھے نا، ان کا مقام تو نواسہ رسول سے بڑا تھا، کیونکہ پیغمبروں کا مقام پوری اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے کہ کوئی امتی پیغمبر کے برابر. تو بڑے بڑے دنیا میں لوگ ہیں، بڑے بڑے بزرگان دین ہیں، صحابہ ہیں، تابعین ہیں، پیغمبر ہیں جن کو قتل کیا گیا. تو بھائی ظالم دنیا میں بہت ہیں. آپ وہ کام کرو جس کا آپ کی پریکٹیکل لائف سے تعلق. تبھی قرآن جب ظالموں کے واقعات بیان کرتا ہے نا تو قرآن پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ قوم تھی جو گزر چکی ہے، لَهَا مَا كَسَبَتْ، انہوں نے جو کمایا اس کا بدلہ ان کو ملے گا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تم اپنے عمل کو فوکس کرو، تم جو کرو گے تمہیں اس کا بدلہ ملے گا. تو عمل کو فوکس کرو، عمل جو تمہیں آرڈر دیے جا رہے ہیں اس پر کتنا عمل کر رہے ہو. عمل ہمارا زیرو، لعنتیں بھیجنے میں فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا. بھائی ٹھیک ہے کر دیا، برا کیا، ایک دفعہ بیان بھی ہو سکتا ہے، باقی تو اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش زیادہ ہونی چاہیے. اپنے آپ کو، اپنی قوم کو، کہ بھئی رشوت لے رہے ہیں لوگ، والدین کے حقوق ادا نہیں کر رہے، نماز میں کوتاہی کر رہے ہیں، یتیموں کا مال کھا رہے ہیں، بہنوں کو وراثت نہیں دے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. عدالتوں میں کتنا جھوٹ چل رہا ہے. میں نے ابھی جمعے کے بیان میں وہ ریکارڈنگ ختم ہو گئی تھی اس وقت بتایا، وہ ریکارڈنگ اتفاق سے ہوئی نہیں. اتنا خاندانی جھوٹ ہماری عدالتوں میں چل رہا ہے نا کہ ایک صاحب نے بتایا کہ پولیس والے جب یہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ پڑھ کے جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا، فلانے کے گاڑی سے 3 کلو چرس نکلی ہے. تو میں نے ایک پولیس والے کو پکڑ لیا، میں نے کہا کیا تم نے دیکھا؟ کہہ رہے ہم نے تو بندہ ہی نہیں دیکھا، اس کی گاڑی کہاں دیکھی؟ ہم نے نہ ہم نے بندہ دیکھا نہ اس کی ہم نے گاڑی دیکھی. 3 کلو چرس ہم نے کلمے کے ساتھ نکالی عدالت میں. میں نے کہا یہ تو ظلم ہے. کہہ رہے ہیں مجبور ہیں، گن پوائنٹ پہ جو ہے نا یہ سارے کام ہو رہے ہیں. نئی جھوٹی قسم اٹھائیں گے. سب جگہ میں مانتا ہوں نہیں ہوتا، سارے پولیس والے بھی ایسے نہیں ہوتے، لیکن وہ جو نیچے کے پولیس والے مجبور ہوتے ہیں اپنے آفیسر کے آگے، وہ کہتے ہیں نہیں تو فوراً جاب سے نکال دیا جائے گا، جاب سے نکال دیتے ہیں. میں مانتا ہوں کہ ہر جگہ ہر ایک نہیں کرتا یہ، لیکن یہ بھی ہو رہا ہے عدالتوں میں، سب کو پتا ہے کہ ہو رہا ہے. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ جب ہماری صبح سے شام تقریریں دائیں بائیں گھومیں گی اور ان تاریخی واقعات ہی کو صبح سے شام لپیٹتے رہیں گے تو آپ اپنی اصلاح سے کیا ہو جائیں گے؟ غافل. تو اس پہ ضرورت ہے فوکس کرنے کی. خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ امپورٹنٹ سوال ہیں کہ خدا ہے یا نہیں ہے تو کتنے ہیں، کیونکہ اس کا ہماری پریکٹیکل لائف سے تعلق. اگر خدا نہیں ہے لائف کو کیا کرنا ہے؟ انجوائے. پھر ابا کو اولڈ ہوم میں جمع کراؤ، کیونکہ ٹینشن ہے خام خواہ کی. انہوں نے تو لائف گزار لی، اب آپ کی لائف میں کھانس کے کیا کر رہے ہیں؟ ٹینشن کا سبب بن رہے ہیں، بلا وجہ کھانس رہے ہیں. چلو وہ تو بڑھاپے کی وجہ سے کھانس رہے ہیں، جراثیم کہاں جا رہے ہیں؟ پورا گھر میں جراثیم پھیل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا.
تو اور پھر تکلیف تو ہوتی ہے نا کھانسنے سے, ڈسٹربنس پھیل رہی ہے اس سے معاشرے میں. تو اس لیے لبرل لوگ ابا کو ایک اچھے سے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرا کے وہیں پیسے دے دیتے ہیں کہ اب ان کو کہاں رکھنا ہے آپ نے. جو نام نہاد لبرل ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. تو یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے. دوسرا, اگر خدا ایک ہے, اگر خدا ہے تو ایک ہے یا ایک سے زیادہ, کیونکہ اس کا عملی زندگی سے تعلق ہے. اگر خدا نے دوسروں کو بھی اختیارات دیے ہوئے ہیں تو پھر کب خدا سے مانگے, کب غوث اعظم سے مانگے, کب بھگوان کے پاس جائیں. وہ تو یہ تو ساری زندگی آدمی بوکھلا کر شکار ہی رہے گا. یار گیا ادھر تھا اولاد کے لیے, ہو سکتا ہے اولاد کا اختیار اس کے پاس ہو, کوئی دلیل تو نہ اس کی ہے نا. ابا سے سنا تھا وہ والا, کیونکہ مہنگا بھگوان ہے, جب کاروبار کا مسئلہ ہوگا تو وہ مسئلہ حل کرے گا. اور ماموں سے سنا تھا کہ شادی والا بھگوان وہ ہے. تو ابا اور ماموں بھی تو آپ جیسے ہی ہیں نا. یا پنڈت جی سے سنا تھا. تو پنڈت جی کو کپڑوں کے معاملے میں تو آپ فالو کر نہیں رہے, جیسے کپڑے وہ پہنتے ہیں آپ وہ تو پہنتے نہیں ہو. عبادت جو کپڑوں سے بڑی چیز ہے اس میں آپ نے ان کو اپنا رہبر بنایا ہوا ہے. بات نہیں آئی میرا خیال ہے سمجھ میں. بھائی پنڈت, اگر پنڈت جی کے پاس صحیح راستہ ہوتا تو آپ پورے ڈریس میں ہو. پنڈت جی کا ڈریسنگ اس قابل نہیں ہے کہ آپ وہ ڈریس پہن کے کہیں رشتہ لینے جاؤ. آپ کیا خیال ہے, فوراً بھگا دیں گے لڑکی والے پہ, کیا پہن کے آیا. آپ کہو کہ جی جب میں پنڈت جی کے کہنے پر پتھر کے بنے ہوئے بت کو خدا سمجھ سکتا ہوں, جو بہت اہم ترین مسئلہ ہے, تو پنڈت جی کے ڈریس ہی اصل ڈریس ہے. ڈریسنگ میں بھی میں ان کو فالو کروں گا, کوئی بھی فالو نہیں کرتا. تو یار ایک سادہ سی چیز میں آپ فالو نہیں کر رہے تو اتنی بڑی چیز میں آپ کیسے اس کو فالو کر رہے ہو. آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ پنڈت جی صحیح کہہ رہے ہیں. انتہائی پنڈت جی کے احترام کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں. آپ اس کا احترام اپنی جگہ جو آپ لوگ کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے, کرتے رہیں, آپ کے مذہبی رہنما ہیں, لیکن بات تو عقل کی یہی ہے نا, جو کھوپڑی میں آتی ہے, جو سیدھی سیدھی 2 اور 4 کی طرح جو بات ہے وہ تو یہی ہے. تو اگر خدا ایک سے زیادہ ہے, یا نبی بھی مدد کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل نبی کو بھی اللہ نے اختیارات, ہم تو کہتے ہیں نبی کو اللہ نے اسباب سے ہٹ کے اختیارات دیے ہی نہیں ہے, لہٰذا ہم تو ہر چیز اللہ سے. شادی کرا دے, اے اللہ تو کرا سکتا ہے. بچے دے دے, اے اللہ تو دلوا سکتا ہے. اور بزنس دے دے, اے اللہ تو دے سکتا ہے. کبھی ہم نے اس نبی سے دعا نہیں مانگی, حالانکہ ہمیں عشق کی حد تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے, اور جب تک ایسی محبت نہ ہو آپ کا ایمان ہے نہیں. ہم نبی کی قبر کی زیارت کو بہت بڑی سعادت سمجھتے ہیں, وہاں صلاۃ والسلام پڑھنا, وہاں بیٹھنا مسجد نبی میں, یہ بہت بڑی سعادت ہے. سب نبی کی محبت میں ہے, لیکن اسی نبی نے ہم سے کہا ہے, اسی نبی نے بتایا ہے کہ اگر اللہ کے در کو چھوڑ کر مجھ سے مانگا تو مشرک پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے. اسی نبی کی کہنے کی وجہ سے ہم توحید پرست ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا پا رہا اپنی بات؟ تو ہم تو, ہمارا اب تو کلیئر معاملہ ہے نا. جو توحید پرست ہے اس کا معاملہ 2 اور 2 4 کی طرح بالکل کیا ہے بھائی, ہر چیز اللہ سے ہی مانگنی ہے, ہر چیز میں سب کچھ آ گیا. مشرک بیچارہ ٹینشن میں رہتا ہے. کبھی اس کو کہتے ہیں یہ والا جو چیز داتا دربار پہ جاؤ, اولاد وہاں سے ملے گی, وہ یہ چڑھاوے چڑھاؤ وہاں سے اولاد ملے گی. شادی نہیں ہو رہی تو اس کے لیے وہ فلاں پیر صاحب ہیں وہاں سے اولاد ملے گی. اور سر پہ بال نہیں اگ رہے تو اس کے لیے فلاں ہے, بزرگ ہیں فلاں ہے, یا وہ بھگوان ہے, یا وہ 10 قسم کی چیزیں ان کے پاس. ان کو پتہ ہی نہیں کہ کون سی چیز اللہ سے مانگنی ہے اور کون سی کسی اور سے. میں تبھی مشرکین سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ اگر اللہ نے اپنے علاوہ بھی مخلوق کو, چاہے وہ پیغمبر ہوں, ان کو اختیارات دیے تو سارے دیے ہیں یا تھوڑے دیے ہیں؟ سارے دیے ہیں, تو پھر ساری زندگی اللہ کے علاوہ انہی سے مانگتے رہو, پھر اللہ سے مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ دیے اس لیے ہے نا کہ ان سے مانگو, ورنہ دینے کا فائدہ کیا؟ تو پھر اللہ سے کیوں مانگتے ہو؟ اور اگر سارے نہیں دیے, کچھ اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں اور کچھ ان کو بھی دے دیے ہیں, تو وہ آپ کو معلوم ہے یا نہیں ہے؟ اگر معلوم نہیں ہے تو پھر آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ والا اختیار ان کے پاس ہے یا نہیں ہے؟ نہیں آ رہی بات. حکومت نے کسی کو وزیر بنا دیا, اختیارات دے دی, یہ نہیں پتا کہ وزیر تعلیم ہے یا وزیر ہیڈ پمپ ہے یا وزیر بجلی لے جانا ہے. پہلے زمانے میں وزیر ہوتے تھے بجلی لانے کے لیے اب ہوتے ہیں سوئچ آف کرنے کے وزیر. ایجوکیشن کے وزیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو ایجوکیشن کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا, سب آتا ہے, سوری ایجوکیشن کے علاوہ سب آتا ہے. سب وزیروں کی بات نہیں کر رہا جو میرا بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی. تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے پاس جو وزارت ہے, جو اختیارات ہیں وہ کون سے ہیں, تو آپ کنفیوز رہو گے نا.
تو اگر اللہ نے اپنے علاوہ پیغمبر کو بھی اختیارات دیے ہیں تو سارے تو دیے ہیں، تو پھر اللہ سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر بعض دیے تو وہ معلوم ہے یا نہیں ہے؟ اگر معلوم نہیں ہے تو بھی کوئی فائدہ نہیں، اور اگر معلوم ہے تو ان کی لسٹ پیش کر دیں آپ. ایکسکیوز می، آپ ان کی کہ بھائی سارے تو نہیں اللہ نے دیے، یہ والا اولاد کا فلانا فلانا، ایک لسٹ آنی چاہیے تاکہ مشرک کو پتا چلے کہ یہ والی چیزیں میں نبی سے بھی مانگ سکتا ہوں. اس کے پاس لسٹ ہونی چاہیے. لیکن مشرک کہتے ہیں نہیں سارے اختیارات دے دیے ہیں، تو پھر سارے پر یہ پھر اشکال ہوتا ہے کہ جب سارے ہی دے دیے تو پھر اللہ سے مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر تو ساری زندگی نبی سے ہی مانگتے رہو. تو ہمارا توحید پرست آدمی کا کانسیپٹ کلیئر، اور یہ قرآن نے کلیئر کر دیا نا. قرآن نے 2 اور 2 4 کی طرح بتا بھائی کچھ بھی نہیں دیا. اسباب سے ہٹ کے کسی کے پاس کوئی طاقت ہے ہی نہیں. جس کے پاس ہے لاجک کے تحت ہوگی، اسباب کے تحت ہوگی. جیسے میں آپ سے کہتا ہوں پانی پلاؤ، تو یہ نہیں کہ پانی آ جائے گا. آپ جاؤ گے نل کا کھولو گے، ایک اپنے جو ظاہری اسباب ہیں وہ اختیار کرو گے. اور کرامت اور معجزے میں ہمیں بتا دیا کہ اس کا کیا فرق ہے. وہ بھی کرامت بھی اللہ ہی کا کام ہوتا ہے، اس میں ولی کا اپنا دخل نہیں ہوتا. معجزہ بھی اللہ کا ہوتا ہے، نبی کا اس میں دخل نہیں ہوتا. نبی کا صرف ہاتھ ہوتا ہے. تو نبی نے جو چاند کے 2 ٹکڑے کیے، نبی نے نہیں کیے. یہ کس نے کیے ہیں؟ یہ تو اللہ نے کیے ہیں. نبی کی طرف اس کی مجازن نسبت کی جاتی ہے. تو بہت توحید کا معاملہ 2 اور 2 4 کی طرح کیا ہے، بہت واضح ہے. اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. تبھی تو بہت سے عیسائی مسلمان ہوتے ہیں کہ یار اسلام کے عقیدے 2 اور 2 4 کی طرح سمجھ میں آتے ہیں. باقی کسی مذہب میں بھی جاؤ گے تو آپ کو بیسک کانسیپٹ کلیئر کرنے میں 48 سال لگیں گے، پھر بھی آپ کے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوں گے. پھر بھی آپ بیٹھ کے پڑھتے ہی رہو گے، پتہ نہیں بوکھلا جاؤ گے تھوڑے دنوں میں. تو ایک اللہ ہے. اب ایک اللہ ہونے کے بعد امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ اس نے بے مقصد بنایا یا با مقصد بنایا. یہ میرا بیان اس ٹاپک پر بہت دفعہ ہو چکا ہے، میں جلدی جلدی ریپیٹ کر رہا ہوں. بے مقصد بنایا ہے تو بھی بس ہے، تو پھر اس کو مانگ لیا کرو اپنی دنیاوی حاجات کے لیے، اور مر کے کیا ہو جاؤ گے؟ ختم ہو جاؤ گے، بس ختم کہانی. پھر بھی لائف اسٹائل ہوگا نتیجے میں وہی. لائف کو کیا کرنا ہے؟ انجوائے. بلکہ اللہ کو مانگنا بھی انجوائمنٹ کے لیے. لائف انجوائے کرنے میں کہیں کوئی کباب میں ہڈی بن رہا ہے تو اللہ سے مانگو یہ ہڈی کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے. تو وہ بھی لائف انجوائے ہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اس کا مقصد. اور اگر اللہ نے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے تو اس پہ سب متفق ہیں کہ وہ آزمائش ہے. اور قرآن بھی بیان کرتا ہے کہ وہ کیا ہے. یہ دنیا اصل نہیں ہے، اس کے بعد دنیا کیا ہے؟ اصل ہے. یہ تو ایگزامینیشن ہال ہے. تو پھر وہ امتحانی پرچہ ہے کس کے پاس؟ وہ سوالات ہیں کیا؟ عیسائی کہتے ہیں ہم صحیح ہیں، یہودی کہتے ہیں ہم صحیح ہیں، مسلمان کہتے ہیں ہم. ان تینوں کے علاوہ تو کسی کے پاس پرچہ ہے ہی نہیں نا. ان تینوں کے علاوہ تو کوئی یہ دعویٰ ہی نہیں کر سکتا کہ ہمارے پاس اللہ کا کلام ہے. وہ تو دعویٰ ہی نہیں کر سکتے. یہ 3 دعویٰ کرتے ہیں. تو ان تینوں پیپر کو جب سامنے رکھ کے آپ دیکھیں گے نا تو یہ بالکل جیسے فزکس کے ایک طالب علم کو پتہ چل جاتا ہے 3 پیپر اناؤنس ہوئے، ایک پیپر میں 5 سوالات ہیں، فزکس کی ایکویشنز ہیں، اس میں مشقیں دی ہوئی ہیں اور ہر سوال کا نمبر ڈلا ہوا ہے، ایک چیز ہے. دوسرے پیپر جب آپ کے پاس آیا تو ایک سوال میتھ کا آ رہا ہے، اس میں صرف ایک تھوڑی سی ایک فزکس کے بارے میں 2-4 چیزیں لکھی ہوئی ہیں. اس میں پروجیکٹائل موشن جو ہے نا اس کے بارے میں ایک تھوڑا سا لکھا ہوا ہے. باقی پورا پرچہ کیا ہے؟ خالی. تیسرا مکمل خالی ہے، اس میں صرف اتوار کے دن چرچ جانا لکھا ہوا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اور 25 دسمبر کو کرسمس ڈے منانا لکھا ہوا ہے. اس کے علاوہ اس میں کخ بھی نہیں ہے. تو آپ تینوں پرچوں کو جب کمپیئر کرو گے نا آپ کہو گے یار فزکس کا پراپر جو طریقہ ہے نا پیپر وہ تو یہ ہے. باقی تو پیپر صرف لکھا ہوا ہے، وہ پیپر کہلانے کے مستحق نہیں ہے. بہت مشکل ہے میرے بھائی، بات سمجھانا بہت مشکل ہو. دنیا میں سب سے مشکل کام پتہ ہے کیا ہے؟ دوسری شادی کرنا. آپ کہہ رہے تھے بات سمجھانا. بات سمجھانا اتنا مشکل نہیں ہو تو میں ویسے ہی تاکہ آپ لوگ بہت دماغ لگا کے سنیں نا، ورنہ اس میں کیا مشکل ہے؟ 2 اور 2 4 کی طرح بات ہے. مشکل تو وہ ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے، کر کے دیکھو تو پتہ چلے گا. تو خیر، تو یہ بہت اہم ٹاپکس ہیں جن پر ہمیں گائیڈنس کی ضرورت ہے. قرآن کہتا ہے میں جب ان ٹاپکس کو بیان کرتا ہوں نا تو قرآن خود اپنی تعریف کرتا ہے. کہتے ہیں نا اپنے منہ میاں مٹھو بننا اچھا نہیں ہے، لیکن جب آپ میں ایسی کوالٹی ہو آپ
کو کانفیڈنس ہو پورا, پھر آدمی اپنی تعریف کرتا ہوا بھی اچھا لگتا ہے کہ یار تم اس کے مستحق ہو جو تم کہہ رہے ہو. قرآن کہہ رہا ہے بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس نے الفرقان کو نازل کیا. کیا مطلب؟ ایسے سوالات کے جب تک وہ حل نہیں ہوتے آپ ایک قدم زندگی کا آگے نہیں گزار سکتے. اگر گزارو گے وہ کھائیوں کی طرف جائے گا وہ قدم آپ کا. تو ان سوالات کے جوابات اور ان پر اٹھنے والے اشکالات کو ایسے قرآن ڈیفائن کرتا ہے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیتا ہے. صاف پتہ چل جاتا ہے حق کیا ہے اور باطل. ایک جگہ تو قرآن ایسا جوش میں آیا, قرآن جب دلائل دیتا ہے نا, ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے دلائل دیتے دیتے ایسا قرآن کو گویا جوش آ رہا ہے, بل نقذف الحق بالباطل فیدمغہ. اللہ فرماتے ہیں ہم جب دلائل دیتے ہیں نا تو ہم حق کو اٹھا کے باطل پہ ایسا کھینچ کے مارتے فیدمغہ کہ باطل کا دماغ نکال کے باہر پھینک دیتا ہے. وہ کیا انداز ہے قرآن کا. جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ میں نے, ایک ہوتا ہے آپ کو کوئی ڈرا رہا ہو کہ ابے وہ جو بندہ ہے نا اس سے نہیں لڑنا, اس سے پنگا. ایک تو آپ لوگ کو بولنے پر پتہ نہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے یار, بول دو نہیں لینا, اس میں کیا جا رہا ہے. ایک اسٹائل یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو کوئی کہہ رہا ہے کہ یار وہ آدمی جو ہے نا اس سے نہیں لڑنا, تم بڑے پہلوان ہو, تم بڑے بہت لوگوں کو تم پچھاڑ چکے ہو, لیکن وہ جو سامنے بندہ آ رہا ہے نا وہ بڑا پہلوان ہے, اس سے پنگا نہیں لینا, اس سے نہیں پنگا لینا. آپ نے, آپ بڑے فنٹر, آپ نے پنگا لے لیا اور آپ پٹ پٹا کے طبیعت سے آ گئے جیسے نارملی ہوتا ہے. لیکن ہوا کچھ برعکس. آپ کو اتنا اپنے اوپر اعتماد ہے, اتنا کانفیڈینس ہے, آپ کو پتا ہے بھائی یہ جو پہلوان بنا پھرتا ہے یہ میرے ٹکر کا نہیں, ہم لے گا پنگا, ہم لڑائی کرے گا. اور آپ نے لڑائی کر کے اس کو پچھاڑا. جس نے آپ کو چیلنج کیا تھا نا کہ تو لڑ نہیں سکتا, وہ ابھی آپ کے پاس موجود نہیں ہے, تو آپ نے اس کو پچھاڑ دیا اور ایسی کی تیسی کر دی اس کی. پھر جب آپ, وہ تو مان نہیں رہا تھا کہ آپ لڑ سکتے ہو, تو پھر جب آپ اس کو بتاؤ گے نا تو آپ صرف اتنی بات نہیں کرو گے کہ یار میں لڑا تھا اور امید تو نہیں تھی جیتنے کی لیکن الحمدللہ میں کامیاب ہو گیا, بس اللہ کا فضل تھا, بس کبھی کبھار ہو جاتا ہے. یہ اسٹائل نہیں ہوگا آپ کا, یہ اسٹائل نہیں ہوگا. آپ بولو گے بیٹا تو بات کر, تو مجھے کہہ رہا تھا کہ تو لڑ نہیں سکتا, میں نے ایسا پنچ مارا ہے کہ اس کا بھیجا نکال کے باہر پھینک دیے, جا کے دیکھ کھوپڑی الگ پڑی ہوئی ہے اور مغز الگ پڑا ہوا ہے. یہ اسٹائل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ جب ہوگا جب آپ کام بھی ایسا کر کے آؤ اور آپ میں اتنا کانفیڈنس ہو. تو قرآن کہہ رہا ہے باطل گویا ایک پہلوان ہے. جتنے باطل ہے نا, جو کہتے ہیں خدا نہیں ہے وہ بھی باطل ہے, جو کہتے ہیں خدا ہے مگر ایک نہیں ایک سے زیادہ ہے وہ بھی باطل ہے, جنہوں نے ہزاروں بھگوانوں کو مانا ہوا ہے. جو کہتے ہیں خدا ایک سے ایک ہے لیکن وہ بے مقصد پیدا کیا اس نے, یہ بھی باطل ہے. جو کہتے ہیں با مقصد پیدا کیا لیکن مقصد ہمارے پاس ہے, اسلام کے پاس نہیں ہے, عیسائیت اور یہودیت, وہ کہتے ہیں مقصد یہ ہے جو ہم بتا رہے ہیں. تو قرآن کہہ رہے ہیں ان تمام باطلوں کو اکھاڑے میں لا کے قرآن ان کی کھوپڑی پر ایسے پنچ لگاتا ہے کہ یہ مرتے نہیں ہیں. موت تو ہلکی چیز ہے بھائی, کیونکہ مر جاتا ہے نا کوئی بندہ تو جا کے چیک کرنا پڑتا ہے مرا بھی ہے کہ نہیں مرا. تو باطل کو اللہ اس طرح ڈیفائن نہیں کرتا کہ ڈیفائن کرنے کے بعد آپ چیک کریں واقعی باطل کا ستیہ ناش ہوا ہے کہ نہیں ہوا. ایسا نہیں ہے, یہ تو پھر تمہیں چیک کرنا پڑے گا, پتہ نہیں یہ باطل کا بطلان ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا. اللہ فرماتے ہیں ایسا پنچ لگتا ہے ان کی کھوپڑی پر کہ ان کا مغز اڑ جاتا ہے. کھوپڑی سے جس کا مغز نکل کے گرے نا اسے دیکھتے ہی کہہ دیتا آدمی یہ مر گیا بھائی, اس کے زندہ ہونے کا کوئی چانس. کیونکہ جب مرتا ہے نا تو ڈاکٹر کو بلایا جاتا ہے, نبض چیک کی جاتی ہے, بھائی سکتے میں نہ آیا ہو. ایک آدمی کی ساس کا انتقال ہوا, وہ انتقال نہیں سکتے میں آئی تھی, وہ ایک جھٹکا آیا اٹھ کے بیٹھ گئی. وہ کتنے کیس ہوئے کھمبے بچانے کی, بھائی میں نے بتایا نا, بیگم کو لے کے جا رہے ہیں وہ کھمبے سے ٹکرائی, وہ اٹھ کے بیٹھ گئی. جنازہ میت لے کے جا رہے ہیں بیگم کی, کھمبے سے ٹکرائی اٹھ کے بیٹھ گئی. وہ سکتا ہوا تھا اس کو. اگلی دفعہ جب مری ہے تو لے کے جا رہے ہیں لوگ, کلمہ پڑھ رہے ہیں, کہہ رہے بھائی کھمبا بچا کے, بھائی ٹھیک ہے نا, لوگ کیا کہہ رہے ہیں کھمبا بچا. لیکن اگر اس کی بیگم اللہ نہ کرے اس کا بھیجا نکل کے گر جاتا, پھر یہ کہنے کی ضرورت, پھر کہتا کھمبے سے ٹکراؤ یا نہیں ٹکراؤ, یہ سکتے میں نہیں ہے بھائی, یہ تو پورا مغز باہر آ گیا ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو قرآن کہہ رہے ہیں ہم جب باطل پہ رد کرتے ہیں اور دلائل کے انبار لگاتے ہیں, فیدمغہ, اس کے دماغ پہ ایسا پنچ لگاتے ہیں نا, یہ عربی کی بلاغت ہے کہ اس کا سر سے بھیجا نکال کے باہر پھینک, بشرطے کہ قرآن کوئی سمجھ کے پڑھے تو صحیح.
کوئی تعصب کی اینک اتار کے جب قرآن پڑھے گا اور سمجھے گا تو اللہ فرماتے ہیں ایسا کانسیپٹ کلیئر ہوگا نا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے رکھ دیں گے. فَيَدْمَغُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، اور باطل پتلی گلی سے بھاگتا ہے. زاہق کا مطلب غائب ہو جاتا ہے، چھوڑتے پنپنے نہیں دیتے ہم اس کو دلائل کی دنیا میں. تو قرآن نے ایسے کانسیپٹ کلیئر کر دیے ہمارے لیے، پرچہ بتا دیا بھائی، کوئی اور پرچہ رکھا ہی نہیں ہے. تو خیر بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، ہاں پھر جب اسلام ہی کے پاس ہے پرچہ تو پھر جو اسلام کہہ رہا ہے اس کو فالو کرنا پڑے گا. اسلام کہہ رہا ہے معذرت کے ساتھ داڑھی رکھ لو تو بڑھا لو یار، کیا ٹینشن ہو رہی ہے بار بار، کیا ہو جائے گا؟ داڑھی اگر آپ رکھ لیں گے، تھوڑے سے ہینڈسم نظر آ رہے ہیں بغیر داڑھی کے، یہی ہو رہا ہے نا، 10-20 لڑکیاں پھنس جائیں گی. یہی ہوتا ہے لڑکوں کا کہ یار وہ لڑکیاں دیکھیں ملا ملا سے لگ رہا ہے. او بھائی زندگی مسافر خانہ ہے یار، کیا کرنا ہے؟ جب نبی نے حکم دے دیا عفو اللحیٰ، داڑھی بڑھاؤ، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کچھ چیزیں تورات میں محفوظ ہیں، ابھی داڑھی بھی محفوظ ہے، تبھی یہودی بڑی بڑی داڑیاں رکھتے ہیں. یہودیوں سے عبرت حاصل کر لو. اور ابھی بھی تو میں نے خود پڑھا ہے تورات میں کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلا کے کہا کہ اپنی قوم کو حکم دیں کہ داڑھی نہ کاٹیں. اور کیا پتہ ہے، یہودیت عیسائیت سے زیادہ محفوظ ہے. یہودی مذہب اگرچہ پرانا ہے لیکن اس میں حفاظت عیسائیوں سے، اس مذہب کی حفاظت یہودیوں کے پاس پھر بھی چند سوالات ہیں، عیسائیوں کے پاس وہ بھی نہیں ہیں، 2-4 چیزیں رہ گئی ہیں بس. تو اس لیے اچھا یہ بھی ایک عیسائیوں میں پازیٹیو چیز ہے کہ اسلام کے سب سے زیادہ قریب ترین مذہب عیسائی ہے. اور دنیا میں رپورٹ یہ ہے کہ دنیا میں اسلام قبول کرنے والے جو ہے نا سب سے زیادہ عیسائی ہوتے ہیں جو اسلام قبول کرتے ہیں. تو اور ان کے لیے اللہ نے احکام بھی نرم رکھے ہیں یہود و نصارہ کے لیے. عام مشرکوں سے جیسا معاملہ نہیں کیا. ان کا آپ ذبح کیا ہوا جانور کھا سکتے ہو، عیسائیوں کا یہودی کا. ان کی عورت سے آپ نکاح کر سکتے ہو، ہندو سے سکھ سے نہیں کر سکتے، ان کا ذبح کیا ہوا نہیں کھا سکتے. تو یہ اللہ نے تھوڑا سا ان کو پروٹوکول بھی دیا ہے کہ یہ کم از کم اللہ کو کی توحید کے زبان سے قائل ہیں اور پیغمبروں پر، بہت سے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں. بہت سے تو پیغمبروں کے سلسلے کے ہی قائل نہیں ہے نا. تو اس لیے اسلام نے ان کی مخالفت اتنی شدید نہیں کی ہے جتنی دوسروں کی ہے، بلکہ ان کو اہل کتاب کا لقب دیا ہے قرآن نے. عام مشرکوں کو تو مشرک کا لفظ لقب دیا ہے، لیکن ان کو کیا لقب دیا ہے؟ اہل کتاب. یعنی تھوڑا سا پروٹوکول دیا ہے. جب آپ کسی کو عزت دے کے بات کرتے ہیں تو یہ پروٹوکول ہی ہے نا. قرآن عام مشرکوں کو کہتا ہے، یا وہ کیا ہے، جگہ جگہ ان المشرکین، مشرکین کا لفظ استعمال کرتا ہے قرآن. انما المشرکون کہیں ہے، کہیں ان المشرکین ہے. لیکن جب اہل کتاب کی بات آتی ہے تو قرآن ان کو مشرک مان کے بھی مشرک کا لفظ ان کے لیے استعمال نہیں کرتا. یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اے اہل کتاب آؤ ایسی بات کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان متفق ہے. یہ اسلام تمہارا ہی مذہب ہے، یہ عیسائیت سے الگ نہیں ہے. یہ حضرت عیسیٰ کی حقیقی تعلیمات ہیں. حضرت عیسیٰ کا جو اصل جو بنیادی عقائد ہے وہ اسلام بتا رہا ہے، وہ تم نے چینج کر دیا ان کی چیزوں کو. تو حضرت عیسیٰ کے اصل حقدار وہ مسلمان ہیں، وہ تم نہیں ہو. تم نے تو ان کی تعلیمات دیکھو. داڑیاں مسلمان رکھتے ہیں، حضرت عیسیٰ نے رکھی تھی کہ نہیں رکھی تھی؟ آج پادریوں کے داڑیاں نہیں ہوتی، مسلمان علماء کے داڑھی ہوتی ہے. تو حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کو عیسائی فالو کر رہے ہیں، مسلم. ایک انگریز نے ایک عالم کا مذاق اڑایا، کیا اتنی بڑی داڑھی رکھی ہوئی ہے؟ تو ان عالم نے فوراً کہا یہ میں نے وہ صورت بنائی ہوئی ہے جو تمہارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی تھی. تو حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کو تو مسلمان فالو کر رہے ہیں. خیر، تو قرآن نے ایسے کانسیپٹ کلیئر کر کے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا. تو اب اللہ نے جب پرچہ دے دیا ہے ہمیں، اس میں بتایا ہے کہ زنا نہیں کرنا، نکاح کرنا ہے اور جلدی کرنا ہے. والدین کے ساتھ اف بولو بھائی نہیں کرنا. اور یتیم کا مال جو کھاتا ہے ایسے ہے جیسے پیٹ میں آگ کے انگارے ڈال رہا ہے. لوگ سمجھتے ہیں یتیم کا مال کھانے کا مقصد ہے عیدی سینٹر جا کے کوئی یتیم کے چپل چوری کر کے آ جانا. یہ مطلب نہیں ہے. یتیم کا مطلب ہے آپ کے بڑے بھائی کا، ابا کا جب انتقال ہو گیا تو آپ گھر میں بڑے ہیں تو چھوٹوں کی وراثت، جیسے کہ بڑے بھائی اکثر کاروبار کے نام پہ اور کنسٹرکشن کے نام پہ اور ان چیزوں پہ ٹوپی کرا دیتے ہیں ان کو. اور ماشاءاللہ آپ کو پتا ہے کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہو اور اس کی بیوی کو 1 دن کا حمل ہے تو اس حمل کا وہی حصہ ہے جو 40 سالہ بیٹے کا حصہ ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات، بہت مشکل ہے. ایک آدمی کا انتقال ہو گیا،
اس کا ایک بیٹا 40 سال کا ہے, دوسرا 15 سال کا ہے, میں ایک مثال دے رہا ہوں, تیسرا ابھی حمل ٹھہرا تھا, اس کی بیوی کو پریگننسی تھی 1 دن کی اور کسی ایکسیڈنٹ میں اس کا انتقال ہو گیا. 1 دن کی پریگننسی ہے, عورت کو وہ پریگننسی گرانے کی اجازت بولتے کیوں نہیں ہے, وہ نہیں گرا سکتی. اب کیا ہوگا, جب وراثت تقسیم ہوگی تو اسے بیٹا فرض کر کے اس کی وراثت نکال کے الگ کی جائے گی, حالانکہ وہ 1 دن کا ہے, ابھی وہ انسان بنا بھی نہیں ہے, بیٹا فرض کیا جائے گا کیونکہ ہمیں پتہ نہیں بیٹا ہے کہ بیٹی. پھر پیدائش کے بعد پتہ چلا کہ بیٹی ہے تو اس کو آدھا کر کے باقی سب میں تقسیم, اور اگر بیٹا ہے تو پورا حصہ اس کا محفوظ تھا, اور اگر ٹوئنز ہوئے تو جن کو دیا ان سے واپس لیا جائے گا. ٹھیک ہے نا, کہ یہ 2 کے برابر ہے, بہت مشکل ہے. تو اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ جو 1 دن کا حمل ہے اس کی وراثت نہیں کھا سکتے, اور آپ 8-8, 10-10, 12-12 سال کے بچوں کی وراثت کھا رہے ہو, آپ بہنوں کی وراثت کھا رہے ہو. یہ اسلام کے اصل آرڈرز ہیں, ان کو فالو کرنا پڑے گا. نظر کی حفاظت ہے, زنا سے بچنا ہے, اور ماں باپ کو نہیں اف کر سکتے اگر کبھی ہو گیا ہے تو. ماں باپ جیسا اللہ نے کسی کا حق, نہ کسی پیر و مرشد کا حق والدین جیسا ہے, نہ کسی استاذ کا حق. اسکولوں میں بعض دفعہ لوگ یہ بتا دیتے ہیں کہ استاذ کا درجہ ماں باپ سے بھی بڑا ہے, اور دلیل یہ دی جاتی ہے استاذ آپ کے علم میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے, ماں باپ تو ایک جسمانی زندگی کا ذریعہ. یہ ٹوپی ڈرامے ہیں, یہ دلائل کو قرآن بولو نا بھائی نہیں مانتا. ایک صاحب مجھے کہنے لگے پیر و مرشد کا مقام بہت بڑا ہے کیونکہ ان کی وجہ سے تو ہمیں نیک عمل ملے, اور ان کی وجہ سے ہمیں گناہوں سے بچ کے ہم جہنم سے بچ رہے ہیں, اور ماں باپ کی وجہ سے صرف باڈی ملی ہے. تو میں نے کہا اگر یہ باڈی ماں باپ اس کی حفاظت نہ کرتے تو اس باڈی کو ایمان بھی بولتے کیوں نہیں ملتا. ماں باپ نے, ماں نے بچپن میں چھاتی سے لگا کے دودھ پلایا اور باپ نے سہارا دیا, ورنہ روڈ پہ پڑے ہوئے ہوتے. پھر پیر صاحب سے کہتے ہیں اس مرید کو اٹھا کے لے کے نیک بناؤ. ٹھیک ہے نا. دوسری بات یہ کہ اسلام 3 بنیادوں پہ ماں باپ کو ترجیح. ایک, آپ ان کی باڈی کا حصہ ہو, آپ ان کا جسم ہو, تو اسلام میں ریلیشن کی بڑی ویلیو ہے, خونی رشتے. اور کوئی رشتہ نہ ہو بھائی, آپ تو انہی کے خون گوشت سے اللہ نے بنایا, یہ ایک ریلیشن ہے. دوسرا ریلیشن کیا ہے, ان کی وجہ سے آپ کو حیات ملی, زندگی ملی. تیسرا, ان کی جو احسانات اور ان کی جو محبت ہے نا وہ شیخ تصور بھی نہیں کر سکتا. میں لوگوں سے اکثر کہتا ہوں کہ یار بلکہ بڑا بھائی بھی, وہ بھی زیادہ آگے ہوتا ہے. میں لوگوں سے ایک بات کہتا ہوں, جو اپنے پیر و مرشد کو والدین پر یا ان خونی رشتوں پر ترجیح دیتے ہیں, دیکھو ادب احترام تو پیر و مرشد کا کریں آپ, وہ تو ٹھیک ہے, محبت بھی کریں, اس نے آپ کو دین سکھائے, لیکن قرآن بار بار کہہ رہا ہے اولو الارحام جو ہے نا, قریبی رشتے, ان کا حق بولو بھائی. آپ کے بھائی کو پیسوں کی ضرورت ہے, پیر صاحب کو بھی, تو اسلام کیا کہتا ہے کس کو دو گے؟ بھائی کا حق پہلے, ابا تو اور ہی پہلے ہیں. وجہ کیا ہے بھائی, یہ ریلیشن اتنے قریب ہیں. میں نے ایک صاحب کہنے لگے نہیں پیر صاحب پہلے. میں نے کہا اچھا مجھے بتاؤ, روڈ پہ جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, اللہ نہ کرے آپ کی ٹانگ ٹوٹی پڑی ہے, تو لوگ آپ کے پیر صاحب کو فون کرتے ہیں بھائی صاحب کو, اس کو اٹھا کے لے جاؤ, کہہ رہے ہیں یار بھائی صاحب کو. میں نے کہا ان کو پتا ہے پیر صاحب کو فون کرو گے, پیر صاحب کہا اس کو بھائی کو بتانا, مجھے کیوں بتا رہا ہے؟ کیا خیال ہے؟ پیر صاحب کیا کہیں گے, او بھائی اس کے ریلیٹیوز کو بتاؤ, مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ بھائی چاہے وہ جیسا چرسی ہو, ہیروئن چی ہو, کبھی لفٹ نہیں کرتا, تمیز سے بات نہیں کرتا, آج تک منہ سے کبھی ڈھنگ کی بات نہیں کی ہے. مصیبت پڑے گی تو بھائی سب سے پہلے آئے گا. اگر آپ کو کوئی قتل کر دے تو قاتل کو پیر صاحب تلاش نہیں کریں گے, آپ کا بھائی تلاش کرے گا, چاہے وہ آپس میں کتنی دشمنی ہو. باپ تلاش کرے گا میرے بیٹے کو کس نے مارا ہے, FIR وہ کٹوائے گا. پیر کا اپنا مقام ہے, سب کچھ ہے, لیکن بھائی یہ بھی بہت بڑے رشتے ہیں. آج بعض دفعہ لوگ ایک طرف غلو کر کے ان رشتوں کو بھول جاتے ہیں. باپ کی جوتیاں نہیں سیدھی کرتے, پیر صاحب کی کر رہے ہوتے ہیں. وہ پیر صاحب کی بھی کرو, ابا کی بھی کرو. تو خیر, تو یہ پیپر اللہ نے ہمیں دیا ہے, اس میں رشتہ داروں کا حق بتایا, اس میں استاذوں کا حق بتایا, اس میں علماء کا حق بتایا, اس میں بہت ساری ڈیٹیل ہے. وہ سیکھو, پھر سیکھ کے لوگوں کو بتاؤ, اس پر عمل کرو. پھر اس میں اللہ نے بتا دیا کہ بھائی 100% نمبر جو لے گا وہ والسابقون السابقون میں ہے, اور اگر 100% نہیں بھی آئے تو نیکیوں کا پلڑا جھک بھی گیا تو گریوی میں کیا کر دوں گا, وزن اگر زیادہ ہو گیا نا نیکیوں کا بخش دوں گا. لیکن یہ نہیں بتایا کہ نیکی کا وزن کیسے زیادہ ہوتا ہے اور گناہ کون سا وزنی ہوتا ہے. اس لیے ہر گناہ سے بچنا ہے اور ہر نیکی کو کرنے کی کوشش کرنا ہے, کیونکہ بعض دفعہ ایک گناہ اتنا بھاری ہو جاتا ہے آپ ہلکا سمجھ رہے وہ نیکیاں کھا جائے گا. بعض دفعہ ایک نیکی اتنی بھاری ہوتی ہے گناہ کھا جاتی ہے, اب آپ کو پتہ نہیں کون سی نیکی بھاری کون سی. تو ہر گناہ سے بچنا ہے اور ہر نیکی کی کوشش
کرنی ہے. تو یہ بہت سارے احکام ہیں جو اللہ نے دیے ہیں.